नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मोहसिन आलम के नाम से एक सीरीज़ पे गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से लेकर विसाल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमने यहाँ तक बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तबलीग दीन से बाज रखने की कोशिश की गई। उसमें मोहब्बत का तरीक़ा भी आज़माया गया, उसमें धमकी आमेज़ लहजा भी इख्तियार किया गया, उसमें उनके चचा अबू तालिब को भी बीच में डाला गया। हर तरह से ग़ज़े के उन्हें बाज रखने के लिए जो हरबा भी कुरैश इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाले भी उनकी ईज़ा रसानियों से महफूज ना रह सके। शुरू में उनका ये गुमान था कि ये जो दीन है इसको उन्होंने कभी बतौर दीन के नहीं लिया, बल्कि ऐसा समझा कि किसी भी मुआशरे में जब बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई मुस्लिह, कोई ना कोई इस्लाह करने वाला अपनी सी कोशिश करता है उसके सुधार की। तो उस ज़माने के बड़े कुछ शुरू में कुछ दाना और सियाने लोगों ने इसको इस तरह से लिया कि अय्याम जाहिलियत में भी कुछ ऐसे शोरा गुज़रे हैं, कुछ ऐसे दाना गुज़रे हैं जो मुआशरे की इस्लाह के लिए जो उभारा करते थे, मुआशरे के बिगाड़ के वजूहात बताया करते थे, उसको संवारने की कोशिश किया करते थे और उसके लिए वो आते, कुछ अर्सा कोशिश करते, कुछ प्रोग्राम्स करते, कुछ सबक देते, कुछ लेक्चर्स देते, कुछ अर्सा बीच में रहते, कुछ फ़ायदा भी हो जाता और जब देखते कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ तो वो जहाँ से आते वापस लौट जाते। शुरू में अहले मक्का को ये गुमान भी हुआ कि अब तक ऐसा तो नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन शुरू ही से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक मुतफक्किर सी थी, बहुत संजीदा भी थी, बहुत बेलौस और बेगर्ज सी भी थी। तो हो सकता है इन्हें बहुत तकलीफ़ और दुख पहुंचा हो मुआशरे का बिगाड़ देख के, हो सकता है ये इसीलिए ये मत करो कहते हों, लेकिन ये बात हज़म नहीं होती कि हमारे बुतों को बुरा कहा जाए, ये बात हज़म नहीं होती कि हमारे दीन को गलत कहा जाए। हाँ, जो मुआशरे की इस्लाह की कोशिश है तो ऐसी बहुत सोने की। अब उसमें ज़रा सा इजाफ़ा ये भी है कि ये हमारे दीन पर, अक़ीदे पर भी बात हो रही है, तो कुछ अरसा होगी और जब मुखालिफत देखी जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। पहले तो ये गुमान रहा, फिर दूसरा फेज़ आया, उसमें सब ने कहा कि अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत इस्लाह मुआशरा की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बहुत संजीदा होते हैं, बहुत बेलौस होते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं और वो सब का भला चाहते हैं। फिर वो जब चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर उनकी औलाद ये ड्यूटी संभाल लेती है, फिर वो करती है, फिर उनके शागिर्द संभाल लेते हैं। लेकिन शागिर्दों से ज़्यादा हर ज़माने में नस्ल पे और औलाद पे भरोसा किया जाता रहा। तो इस लिहाज से भी ठीक है कि इनको तो बेटे भी नहीं हैं, तो ये बात भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब देखना ये जाने लगा कि बेटे के होने ना होने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जो बाहर के लोग हैं, जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं, वो तो माँ बाप को छोड़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए हैं। जो दीन में आते हैं तो वो बस फिर दीन के हो जाते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से अल्लाह को देख लेते हैं तो वो तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अब ये एक ऐसी बात हो गई जिससे कुरैश बहुत बौखला गए, क्योंकि ये तसल्ली थी उनको, ये आसरा था कि कुछ दिनों की बात है, ख़त्म हो जाएगी।
اور ایسا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکا کے بھی دیکھ لیا ہے، ان کی بھی حد الوسع نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین بھی کی جا رہی ہے، بد زبانی کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی نام دیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ جذبے میں نہ دین کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں آ رہی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دن کے ساتھ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، ہر دن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کاوش بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب قریش نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے، کیونکہ انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کیوں نہ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے جو ان کے آس پاس ہیں، شاید ان کا غم، شاید ان کا دکھ انہیں پیچھے کر دے۔ تو ان کی پھر ایذا رسانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تک محدود نہ رہی، بلکہ اس شخص پر بھی اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتا رہا۔ جب آزاد انسان بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ تھے تو غلاموں کا کیا حال کیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ وہ شخص جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، وہ شخص جو اپنی مرضی سے جاگ سو نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، وہ جو اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا، اس پر ان کا کتنا کنٹرول ہوگا۔ ہر قبیلے میں انہوں نے یہ بات ڈال دی کہ اب ہمارے قبیلے سے، جس قبیلے سے بھی کوئی آزاد یا کوئی غلام جب اس دعوت حق پر لبیک کہے تو اس کو اتنا ایذا دو، اتنی اذیت میں رکھو، اتنا تشدد کرو کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے باز آ جائیں، اور باقی لوگوں کے لیے وہ لوگ عبرت بن جائیں، وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، تو لوگ شاید یہ طریقہ کارگر ہوگا۔ حضرت بلال حبشی اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی پاداش میں انہیں تڑپایا گیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر لبیک کہا، یہ خود ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ان کا جو مالک تھا وہ بہت ظالم تھا اور یہ بخار سے تپ رہے تھے، اور اس نے ان کو کام دیے اور سارے کام اس رات کو کرنا تھے اور صبح کام کر کے اس کے حوالے کرنا تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ انہیں بری طرح پیٹتا، اور کبھی کبھی تو وہ سریوں سے لوہے کے بھی پیٹتا تھا۔ تو یہ اس قدر خوفزدہ تھے اور اس بخار میں ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، کراہ رہے تھے۔ تو انہوں نے سنا، دیکھا کہ ایک نہایت حسین، نہایت سنجیدہ، نہایت خوبصورت شخصیت نے ان سے پوچھا کہ میں تمہاری مدد کر دوں؟ کون ہو تم؟ کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دکھ سے، ظاہر تکلیف میں بھی تھا، تو میں نے کہا لوگ پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کر تو کوئی کچھ نہیں سکتا میرا، تو آپ بھی کیوں پوچھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو تکلیف ہے وہ بتاؤ۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے یہ تکلیف ہے، یہ اتنا ڈھیر سارا کام پڑا ہے اور صبح مجھے حوالے کرنا ہے، کر کے دینا ہے، ورنہ مجھے اور مار پڑے گی اور میری جان نہیں ہے، بخار میں تپ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، دیکھا کہ بخار سے جل رہا ہے ان کا جسم۔ آپ نے ان کا کام کیا، ان کے حوالے کیا اور کہا کہ میں کل پھر آؤں گا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ بلال حبشی نے آپ کی طرف غور سے دیکھا کہ کیا اللہ نے میری مدد کے لیے فرشتہ بھیجا ہے؟ کیا یہ اسی شہر کا کوئی بشر ہے جو ایک غلام پر اس قدر رحم دلی کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا دن آتا ہے، پھر تیسرا دن آتا ہے، سیدنا بلال کی تیمارداری بھی ہو رہی ہے اور ان کی جگہ پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تیسرے دن یہ بہت بہتر فیل کرتے ہیں، یہ جب اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں
اے حسین آدمی تم ہو کون؟ فرشتے ہو؟ انسان ہو؟ کون ہو جس کو اتنا پیار ایک غلام سے ہے، جس کو مار مار کے اس کا مالک ادھموا کر دیتا ہے؟ اور یہ بہت طاقتور اور یہ بہت زیادہ کام کرنے والے محنتی غلام تھے، اس کے باوجود بھی اگر ذرا کمی بیشی ہوتی تو ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن انہیں حق کی دعوت بھی دے دی، اور انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب اگلے دن ان کے مالک کو یہ خبر ہو گئی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو انہوں نے چلچلاتی دھوپ میں حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر پچھاڑ کے اور ان کے اوپر بہت بھاری بھاری سلیں رکھ دیں، اور ہر اس پہ دیکھتے کہ کتنا تڑپ رہے ہیں، اور جب یہ بہت کراہتے تو پھر وہ گرم سلاخیں کرتے وہ آگ میں تپاتے اور ان کے چہرے پہ لگاتے۔ یعنی جسم کو انہوں نے گرم ریت پہ ننگا بدن کر کے لٹا دیا، اور اس کے بعد چہرے کو سلاخیں گرم کر کے آگ میں چہرے کو داغا، اور کہا کہ اپنے دین پر واپس آؤ، یعنی کفر پہ واپس آؤ، جو اس مشرک سردار کا، جو ان کے مالک کا دین تھا، اس پر واپس آؤ۔ اور یہ کہتے رہے احد احد، وہ ایک ہے، مجھے مزہ لگ گیا ہے، مجھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو گئی ہے، اب تو وہ ایک ہی ہے، اس کو ایک ہی مانوں گا، یا اسلام چھوڑ دو اور یا پھر یہ ساری تکلیفیں برداشت کرو۔ یہ مالک کا کہنا تھا، اور سیدنا بلال نے اپنی زبان سے صرف ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سیدنا بلال پر تشدد باقاعدگی سے ہونے لگا، لوگ اکٹھا ہونے لگے، لوگ دیکھنے لگے کہ ان کا کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، انہیں عبرت بنانے کے لیے یہ سر عام کیا جانے لگا تاکہ باقی لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ بن خلف، جو ان کا سردار تھا، جو ان کا آقا اور مالک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تک پیغام بھیجنے کی کوشش کی، اسے رحم دلانے کے لیے کئی طریقے سے بہت سارے لوگوں سے اس تک پیغام بھیجنے کی کوشش کی۔ اس نے اس تشدد کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے بعد یہ رد عمل کیا کہ کھانا اور پینا بھی بند کر دیا، یعنی تشدد بھی ہے اور بھوک اور پیاس بھی ہے۔ پھر وہ کہا بھی کرتا تھا، جب وہ بہت تڑپتے تھے، تکلیف میں کراہتے تھے، بلبلا اٹھتے تھے، تو وہ ایک جملہ بولتا تھا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور یا آج ایک بار کہہ دو لات اور عزا میرے رب ہیں، لات اور عزا میرے معبود ہیں، یا ایک بار یہ کہہ دو تو میں تمہیں ساری تکلیفوں سے ابھی نجات دے دیتا ہوں، اور یا ایک بار کہہ دو کہ میں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اچھا، اگر لات اور عزا کو معبود نہیں ماننے کا اعلان کرتے تو کم از کم یہ اعلان تو کر دو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، میں ان کے دین پر نہیں ہوں، میں ان پر ایمان نہیں لایا ہوں۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے نشے میں بہت چور چور تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات میں اپنے منہ سے ان تلخیوں کی وجہ سے، ان تشدد کی وجہ سے، جو تم میرے ساتھ جو بھی برا سلوک کرو، اس سلوک کے نتیجے میں اپنی زبان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہارا جو بس چلے کر لو اور جتنا چاہے کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا، آپ ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں بہت جلد نجات دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ تکلیف دیکھی، برداشت کی۔ اب کافر جو ہیں یہ پریشان ہو گئے کہ
یہ تو تکلیف برداشت کر گئے بلکہ ان کو تسلی کرا کے چلے گئے، اور وہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے، جس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اسے بھی تسلی ہو گئی یہ جملہ سنتے ہی۔ اب کفار نے امیہ بن خلف کے ساتھ مل کے، یعنی مالک اپنے ساتھ دوستوں کو بھی ملا رہا ہے، ذہنی جسمانی ہر طرح کی اذیت دے کر دیکھ لیا، انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، ابو بکر مجھ سے بلال کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی، بلال کے ساتھ اس دن سے بہت ظلم ہو رہا ہے جس دن سے اس نے ایمان کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ایک غلام تھا، وہ جاتے ہیں اور وہ بھی بہت صحت مند، محنتی اور اچھا غلام تھا، وہ اسے خرید کے اپنے پاس لائے اور رکھا اور بہت فائدہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے اٹھاتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں اور امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ یہ تم لے لو اور بلال مجھے دے دو بدلے میں۔ تو اس وقت امیہ یہ سوچتا ہے کہ میں تشدد کر کر کے بھی مہینہ بھر ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا، میں تھک گیا، میں ان کی سوچ نہیں بدل سکا، میں ان کی ہمت کو کم نہیں کر سکا، بلکہ اب شرمندہ ہونے لگا ہوں کہ روزانہ بڑھ بڑھ کرے، اور پھر بھوکا پیاسا بھی رکھ کے دیکھ لیا، شرمندہ کر کے بھی دیکھ لیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ظلم کر کے بھی دیکھ لیا، کسی طور 1 انچ یہ بندہ اپنے ایمان سے ہٹنے والا نہیں۔ تو اب اس نے بہت عافیت اسی میں سمجھی کہ غلام کے بدلے میں اپنے دین کا غلام لے لے، ایک مشرک غلام لے لے اور ان کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا ہاں لے جاؤ، مجھے بھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب مجھے اذیت ہوتی ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں، لے جاؤ، نہیں چاہیے۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر کی اس قربانی کے نتیجے میں آزاد ہوئے۔ عزیزان گرامی، سیدنا بلال سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، جب وہ مدینہ منورہ میں تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، سیدنا بلال اس کے بعد لمحے بھر کو آپ سے الگ نہیں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سرداران مکہ یا اس وقت کے جتنے بھی سردار تھے ان سب سے بھی زیادہ قابل احترام اور ان سب سے بھی زیادہ معزز اور مکرم گردانتے تھے۔ ان کے کافر آقا نے، مالک نے، ان کی زبان پر بھی گرم انگارے رکھے جس سے ان کی زبان سکڑ گئی، اور یہ جب بولتے تھے تو ایک بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ گرم گرم انگارے جب زبان پہ رکھے جائیں گے تو زبان سکڑ جائے گی، تو انسان کو بولنے میں ویسے تو صاف ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کبھی حضرت بلال نے آپ سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے دیکھا کہ انہیں کبھی احساس کمتری نہیں ہوا کہ میری بات دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بار بار کہنا پڑتی ہے یا کچھ اس طرح سے۔ وہ اتنا کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کے اندر آیا کہ جب مدینہ منورہ کی زندگی میں اذان کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حبیب آپ کو اذان کی ڈیوٹی پہ فائز کر دیتے ہیں، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے جاتے، سیدنا بلال آپ کو اذان سے جگاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے نوافل کے بعد آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ تھوڑا سا آرام کرتے تھے۔ آپ آرام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی آنکھ لگ گئی، فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال اذان دیتے دیتے تو انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ جب آپ اذان دیتے تھے، جب آپ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مسکراہٹ، اسمائل دیتے تھے، مسکرا کے پیار سے دیکھا کرتے تھے۔
और सैयदना बिलाल उस मुस्कुराहट पर सदके वारी जाते थे। विसाल के बाद हज़रत बिलाल से न तो अजान दी गई न मदीने में रहा गया, ये मदीना मुनव्वरा छोड़कर चले गए। बहुत अरसे के बाद ये वापस आए। इन्होंने रोज़ा पर हाज़िरी दी तो सैयदना हसन और सैयदना हुसैन इनसे लिपट गए और कहने लगे कि एक बार सैयदना बिलाल आप फिर से अज़ान दीजिए। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, फ़ौरन उस जगह की तरफ देखा जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे और आपको मुस्करा कर देखते थे। फ़ौरन उस जगह पे देखा जहाँ आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा के आप जागे और आपने फरमाया बिलाल अज़ान में इसका इजाफ़ा कर दो। तो दोनों जगहों पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाके उन्हें एकदम सदमा हुआ, बेहोश हो गए। बेहोश हुए और अगले दिन मदीना से सब ने उन्हें होश दिलाया, मदीना से वापस चले गए। कहने लगे मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आते तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। एक मरतबे बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लाड से बैठते थे, घुटने से घुटना जोड़ के, घुटने पे हाथ रख के। तो ताइफ से सरदार आकर बैठे, उन्होंने बात करनी थी। अब उनका नखरा था कि ग़ुलाम कैसे आके पास बैठ गया है, हमें तन्हाई में बात करनी है। तो उन्होंने बहुत बुरा मुंह बनाया, बुरी लुक्स दी और गुस्ताखाना अल्फाज कहे। अज़ीज़ान गिरामी, गुस्ताखाना अल्फाज दोहराना ख़ुद मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब ये आपसे बात हो रही है तो आपको बताना भी तो मकसद है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हिस्ट्री को बताना पड़ता है। तो उन्होंने हज़रत बिलाल पर बहुत नाजायज़ और गुस्ताखाना अल्फाज कसे और कहा कि हमारे साथ काले रंग का हबशी माँ का बेटा ये बैठेगा। अब ये वक्त आ गया है कि सरदार जो हैं वो एक सरदार से बात भी नहीं कर सकते और साथ में बीच में ये आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिए बग़ैर खुतबा दिया और ख़ुतबे में तय फरमा दिया कि आज से बिलाल हबशी, बिलाल इब्न रबाह को अहले मदीना सैयदना बिलाल कहेंगे। उस दिन से मुसलमान अहले मदीना हज़रत बिलाल हबशी को सैयदना बिलाल कहने लगे। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहेंगे। ये सहाबा में वो प्यारे सहाबी हैं जिनके कदमों की आवाज़ मेराज शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई गई, जब जन्नत दिखाई गई कि वो जन्नत का दरवाज़ा खोल रहे हैं और उनके कदमों की आवाज़ जन्नत से आई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।